حي على الفلاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الانعام رکو نمبر 9. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. معزز و محترم ناظرین و ناظرات، سورۃ الانعام رکوع نمبر 9 کی یہ پہلی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. ہم اس رکوع کا مکمل مطالعہ شاید نہیں کر پائیں گے. آدھا رکوع آج ہم اسے کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا کریں کہ ہم سب نیک نیتی کے ساتھ، تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان آیات کا مفہوم، ان کا جو مدعا اور مقصد ہے اس کو سمجھنے میں ہم کامیاب ہو جائیں. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے، اس سے پہلی جو آیت آپ نے پڑھی تھی ہمارے عزیز القدر شہباز صاحب کی زبانی آپ نے سنی تھی بھی 2 روز قبل. اس میں بھی کچھ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ ان سے کہو. بہت ساری چیزیں جو اس میں آئی تھیں آج بھی چند باتوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ کس کس انداز سے آپ کی دعوت کو ٹھکرا رہے تھے، آپ کے پیغام کو جھٹلا رہے تھے. اس میں بہت ساری چیزیں آ چکی ہیں، ہم تفصیل میں اس وقت نہیں جائیں گے، شاید آپ کے ذہن میں ہوگی. ہم اسی رکوع کو لیتے ہیں. فرمایا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل کہہ دیجئے، آپ بتائیے، آپ اندعو کیا ہم پکاریں، کیا ہم پرستش کریں، کیا ہم پوجا کریں، کیا ہم عبادت کریں، کیا ہم پکاریں، دعا کریں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا ان چیزوں کی ہم پرستش کریں، پوجا کریں، ما لا ینفعنا، جو نہ ہمیں نفع پہنچا سکتے ہیں، ولا یضرنا، اور نہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اپنے تمام مومنین کی طرف سے، تمام مسلمانوں کی طرف سے ان سے کہیں، ان مشرکین سے کہیں کہ کیا بھائی، کیا ہم لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی پرستش کریں گے
उन देवी देवताओं की परस्तिश करेंगे, लात, मनात, हुबल वगैरह उनके नाम जो उस वक्त मशहूर थे, या इस वक्त हम कह सकते हैं कि हमारे पड़ोस में या हमारे बहुत सारे यहाँ जिनके साथ हम शब व रोज गुजारते हैं, उनमें से भी बहुत सारे कई किस्म के देवी देवताओं की पूजा करने वाले लोग हैं। क्या उनकी हम पूजा करें, उनकी हम परस्तिश करें जो न हमें कोई फायदा पहुंचा सकते हैं और न नुकसान? यानी कोई भी देवी ऐसी नहीं है जिनकी पूजा करने से हमें माल मिल सके, या कोई देवता ऐसा नहीं। इसी तरह से कोई देवी या देवता ऐसा नहीं है कि उनकी हम पूजा करें तो वो हमारी चीचक से, बीमारियों से, वबाओं से, कोरोना से या किसी और बीमारी से हमारी हिफाजत करे। ऐसा है नहीं। तो आप इनसे कह दीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि क्या हम अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीजों की परस्तिश करें जो ना हमें नफा पहुंचा सकते हैं ना नुकसान। वनुरद्दु अला आकाबिना, और क्या हम लौटाए जाएं अपने एड़ियों के बल, यानी क्या हम उल्टे पांव फिर जाएं? यानी जो चीज हमने कबूल की है, जिस चीज की तरफ हम आए हैं, क्या उस वहां से हम वापस लौट जाएं या लौटाए जाएं? वनुरद्दु अला आकाबिना बाद इज हदाना, इसके बाद के हिदायत दी है हमें अल्लाह ताला। या इसके बाद कि हम हिदायत याफ्ता हो चुके हैं, अल्लाह ने हमें रास्ता दिखा दिया है, इसके बाद हम उल्टे पांव फिर जाएं, उल्टे पांव फिर जाएं? क्या आप में कोई पसंद करेगा कि जिस रास्ते पे आप जा रहे हैं, जो सीधा रास्ता आपने इख्तियार किया है, इस वक्त अगर आपको कहा जाए क्या फला चीज की पूजा करें या फला देवी या देवता या किसी और की इबादत करें, क्या आप इसके लिए तैयार होंगे? होंगे तैयार? कल्लजिस्तहवत हुश्शयातीन, उस शख्स की तरह जिसको भटका दिया हो शैतानों ने। कहां? फिल अर्ज़, जमीन में। यहां मुराद है सहरा, यानी किसी सहरा में शैतानों ने, जिन्नों ने किसी को अगर गुमराह कर दिया हो, राह से हटा दिया हो, जिसे अब रास्ता न मिल रहा हो, जो क्या हो वहां पे हैरान, जो हैरान और परेशान हो, हैरान और सरगर्दा हो, जिसे रास्ता न मिल रहा हो, कहीं दाएं जा रहा हो कहीं बाएं जा रहा हो, जिसे रास्ता ही ना मिल रहा हो, क्या उस शख्स की तरह हम भी भटक जाएं? सीधी राह मिलने के बाद उल्टे पांव हम फिर जाएं और फिर उस शख्स की तरह हम भी भटक जाएं जिसे रास्ता ना मिल रहा हो। लहू अस्हाब, इस हाल में कि उसके हूं कुछ साथी, लहू उसके हूं, अस्हाब कुछ साथी ऐसे हूं, यदऊनहु, जो से पुकार रहे हूं, जो से पुकार रहे हूं, दावत दे रहे हूं, इलल हुदातना, सीधे रास्ते की तरफ, हिदायत की तरफ, कि आ जाओ हमारी तरफ। जो उसे पुकार रहे हैं कि आ जाओ हमारी तरफ, जो भटक चुका हो लेकिन वो फैसला ना कर पा रहा हो कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, क्या उस शख्स की तरह हम भी भटक जाएं? कुल, कह दीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए, इन्ना, बेशक, हुदल्लाहि, अल्लाह की जो हिदायत है, हुवल हुदा, वही हिदायत है असल। इनसे बता दीजिए आप कि अल्लाह की हिदायत ही असल हिदायत है, सही हिदायत। कौन सी हिदायत है? अल्लाह की हिदायत। व उमिरना, और हमें हुक्म दिया गया है, लिनुस्लिमा, कि हम सरे तस्लीम खम करें। व उमिरना लिनुस्लिमा, कि हम सरे तस्लीम खम करें, कि हम अपने आप को हवाला कर दें, सरेंडर करें, मुकम्मल सरेंडर करें, ले रब्बिल आलमीन, रब्बुल आलमीन के आगे। यानी हमें क्या कहा गया है कि हम सरे तस्लीम खम करें। सरे तस्लीम खम करना क्या होता है? अपने आप को हवाला कर देना। जिस तरह एक शख्स जब सरेंडर करता है, अपने हाथ बुलंद करता है,
اور کسی کے سامنے ڈال دیتا ہے کہ جو اس سے پھر کہا جاتا ہے وہ کرتا ہے. اسی طرح ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی حوالہ کر دیں اس کے اللہ کے. اور کس اللہ کے؟ جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے. کسی خاص قوم کا نہیں، کسی خاص علاقے کا نہیں، کسی خاص نسل کا نہیں، جو کسی خاص فرقے کا نہیں، بلکہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے. تو اس جو پہلی آیت ہم نے ابھی پڑھی، اس آیت میں آپ ذہن میں رکھیں کہ ہم سے جو مطالبہ ہے اس میں توحید کا درس ہے. ہم سے کہا گیا ہے کہ ہم ایک ہی اللہ جو ہمارا خالق ہے، جو ہمیں نفع پہنچانے والا ہے، جو ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کی ہم پوجا کریں گے، اس کی ہم عبادت کریں گے. اس میں ایک کسوٹی دی گئی ہے، اس میں ایک چیز یہ بتائی گئی ہے کہ معبود جو ہو وہ کیسا ہو، کون ہے اس قابل کہ اس کی بندگی کی جائے. پہلی چیز ایسی یہاں بتائی گئی ہے کہ وہ ہونا چاہیے جو نفع پہنچانے والا ہو. اس حدیث پاک کو آپ نے کئی بار سنا ہے، شاید سب کو یاد بھی ہو، جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ یہ دنیا کے سارے انسان اگر جمع ہو جائیں، الا ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا قد كتب الله لك، کہ اگر سارے دنیا کے انسان جمع ہو جائیں آپ کو کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے، ہرگز آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، ہاں اتنا جتنا اللہ ہی نے لکھ دیا. وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَن يَضُرُّوكَ إِلَّا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور اگر سارے لوگ جمع ہو جائیں اور یہ چاہیں کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے، ہرگز نہیں پہنچا سکتے، ہاں اتنا جتنا کہ اللہ ہی نے لکھ دیا. تو یہاں کلیئر ہو جانا چاہیے کہ نفع اور نقصان پہنچانے والی ہستی ذات کون ہے؟ اللہ. لہذا ہم اگر عبادت کریں گے تو ہمیں عبادت کرنی ہے کس کی؟ اسی کی. اور پھر اگر اس نے ہمیں راستہ بھی دکھا دیا، اس راستے پر بھی ہم آ گئے ہیں، اس کے بعد ہمیں کوئی اس راستے سے لے جانا چاہیے. کیونکہ شیطان تو چاہیں گے، وہ کہاں چاہیں گے؟ ایک سادہ سی مثال کے ذریعے آپ سمجھیے. آپ یہ سمجھیے کہ یہاں سے ایک جہاز اٹھتا ہے جس میں سواریاں بڑی ہیں، اس میں ایک شخص ہے، ایک کی مثال لیتے ہیں، اسے معلوم ہے کہ جس ملک میں ہم اترنے جا رہے ہیں اسے معلوم ہے کہ اسے وہاں پکڑا جائے گا اور اس کے بعد جھگڑا جائے گا اور اس کے بعد اسے انٹراگیشن سینٹر میں بھیج دیا جائے گا. اسے معلوم ہے کہ جس جگہ میں نے اترنا ہے تو میں ضرور وہاں پکڑا جاؤں گا اور میری وہاں پہ بڑی درگت ہوگی. تو جس جہاز میں سوار ہوگا تو سفر کے دوران ضرور وہ کوشش کرے گا اپنے کچھ ساتھی بنانے کہ میں تنہا نہیں جاؤں گا وہاں پہ، میں اپنے ساتھ کچھ اور لوگوں کو بھی لے جاؤں تاکہ کچھ نہ کچھ میرا شاید کچھ غم ہلکا ہو جائے. سمجھے نا؟ یہی سمجھے یہ دنیا کی زندگی جو ہے، یہ دنیا کا سفر جاری ہے. جس وقت سے دنیا کی زندگی شروع ہوئے اسی وقت کہا گیا ہے شیطان سے اور شیطان کے ساتھیوں سے، اس کے چیلوں سے، کہ جو ہی اس دنیا کو ختم اور مٹانے کا وقت آ جائے گا ہم نے تمہیں پکڑنا ہے، جکڑنا ہے اور جہنم کا ایندھن تمہیں بنانا ہے، جہنم میں تمہیں گرانا ہے. تو وہ کہاں برداشت کریں گے کہ ہم تنہا جائیں، ہم اکیلے وہاں جائیں. وہ اپنے ساتھی بنانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. لہذا یہاں بھی جو بات کہی گئی ہے کہ وہ تو پکاریں گے، وہ تو آپ کو اپنی طرف دعوت دیں گے کہ ہماری طرف بھی آ جاؤ، لیکن آپ ان سے بتا دو کہ نہیں، ہم آپ کی باتوں کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم اب الٹے پاؤں پھر جانے والے نہیں ہیں. ہم کو راستہ دکھا دیا ہے اللہ نے، ہم اسی راستے پہ چلیں گے اور وہی سیدھا راستہ ہے. اور ہمارے اس رب نے ہم سے کہا ہے کہ ہم سر تسلیم ہم کریں اسی کے آگے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. اور کیا بات کہی ہے؟ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور یہ کہ تم نماز قائم کرو، نماز ادا ایسے کرو جیسا کہ نماز ادا کرنے کا حق ہے.
نماز قائم کریں. گویا یہاں بات واضح ہو گئی کہ جو ہے کہ ہم نے سرنڈر کر لیا ہے, سر تسلیم خم کر لیا اللہ کے آگے. اس کا پہلا مظہر, اس کی پہلی اگر ہم نے پرکھ کرنی ہو کہ کس نے آپ میں خود سپردگی اپنے آپ کو حوالہ کیا ہے اللہ کے, تو اس کی پہلی پہچان یہ ہوگی کہ وہ نماز قائم کرنے والا ہوگا. اس کے کانوں میں اذان کی آواز آ گئی, اب وہ بستر سے الگ ہوگا, چاہے ابھی اندھیرا ہی ہو. فجر کی نماز کے لیے بھی اپنے بستر سے الگ ہو کر وہ اللہ کے سامنے سر سجود ہوگا. دوپہر کے وقت بھی کتنی ہی تمازت ہو, کتنی ہی گرمی ہو, لیکن وہ اللہ کے دربار میں حاضری ضرور دے گا. اسی طرح سے کم از کم وہ 5 وقت نماز جو ہے اس کی ادائیگی میں سستی نہیں کرے گا, کوتاہی نہیں کرے گا. پھر تیسری بات وَاتَّقُوهُ, اور اسی کا تقوی اختیار کرو. یعنی ایک تو کہا ہے اللہ نے کہ اپنے آپ کو سپرد کر دو اللہ کے, میرے سپرد کر دو, میرے سامنے سر تسلیم خم کر دو. پھر نماز کا حکم دیا ہے, پھر تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا. تقوی کیا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ کی ناراضگی سے بچنا, اللہ کی نافرمانی سے بچنا. یعنی جس کام کا کہ کرنے کا حکم دیا اللہ نے اسے کیا جائے, وہ کام کیا جائے, اور جس سے روکا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس سے رکنا, اسی کو ہم کہیں گے تقوی. تو ہم سے کہا گیا ہے کہ نماز کے ساتھ ساتھ تقوی اختیار کرو. گویا خالی نماز سے بھی کام بننے والا نہیں ہے, اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی بھی ہم نے کوشش کرنی, ان کاموں سے رکنا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والے کام. وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, اور وہی تو ہے جس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے, سمیٹے جاؤ گے, جس کی طرف تم واپس لائے جاؤ گے, اسی کی طرف تم کو, ہم سب کو واپس جانا ہوگا. یہاں بھی کلیئر کر دیا کہ معبود ایسا ہی ہونا چاہیے جس کے سامنے ہمیں حاضری دینی ہے, جہاں ہم سب لوٹائے جائیں گے. کسی دیوی کے سامنے ہم نہیں لوٹائے جائیں گے. جب یہ دنیا ختم کی جائے گی تو ہمیں جب واپس جانا ہوگا کسی دیوی دیوتا کے سامنے نہیں جانا ہوگا, کسی پیر پیغمبر کے سامنے بھی نہیں جانا ہوگا, یاد ہونا چاہیے. کسی رشی منی کے سامنے بھی نہیں جانا ہوگا. وہاں کس کے سامنے جانا ہوگا, کس کے سامنے حاضری دینی ہوگی, کہاں اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا؟ وہ ہے اللہ جل جلالہ. اللہ کے سامنے جانا ہوگا, اسی کے سامنے ہم نے اپنے کیے کا حساب دینا ہے. یہ جو دن ہوگا 50, کیا وہ آیت پڑھی ہے آپ سب نے پڑھی ہو, 50,000, کیا مطلب ہے اس کا؟ 50,000 سال. یعنی وہ دن جو ہوگا جس دن ہمارا حشر ہوگا, ہمیں اکٹھا کیا جائے گا, ہمیں جمع کیا جائے گا, آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان جو آنے والے ہیں تمام انسانوں کو جمع کیا جائے گا, اکٹھا کیا جائے گا اس دن. اور اس دن کے لیے کئی نام آئے ہیں قرآن پاک. اس دن کی کیا اہمیت ہے آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آغاز ہی میں جب قرآن پاک ہم شروع کرتے ہیں تو اپنا تعارف کرانے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے دوسری جس چیز کا تعارف کرایا ہے وہ ہے وہی یوم الدین جسے کہا. ابھی آپ تلاوت سن رہے تھے عادل عزیزم عادل کی زبانی, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اتنا فرمایا اللہ نے, پھر کیا فرمایا؟ مالک یوم الدین. یعنی اپنے تعارف کے ساتھ ہی جس چیز کا تعارف کیا, یوم الدین جو ہے, یہ جو یوم جزا ہے, ایسا دن جس دن ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے. اس کی اہمیت کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ فوراً اپنے تعارف کے ساتھ اس دن کا تعارف اللہ تعالیٰ نے کرایا, اور دوسری چیز یہ اس میں اللہ کا تعارف بھی ہے کہ میں وہ اللہ ہوں, میں وہ اللہ ہوں, وہ خدا, وہ مالک جو یوم الدین کا بھی مالک ہے. کوئی جو عام دن نہیں, ایک خاص دن ہے. اس کی اہمیت اس چیز سے واضح ہو جاتی ہے کہ اس دن کا مالک ہے وہ اللہ,
याद रखो, जहां अरबों खरबों इंसान जमा होंगे और हर एक से पूरा पूरा हिसाब लिया जाएगा और उसके बाद उसे इनाम या सजा दी जाएगी, या तो इनाम दिया जाएगा या सजा दी जाएगी। तो यहां भी फरमाया कि याद रखो उसी की तरफ तुम्हें पलट कर जाना है, उसकी बंदगी नहीं करोगे तो किसकी बंदगी करोगे? रस्म रिवाज की बंदगी करोगे। ये जो आम तौर पे हम ले जाते हैं कि बस बुतों की हम पूजा नहीं करेंगे, जो पत्थर के बुत होंगे, लकड़ी के बुत होंगे, या किसी और, या चांद सूरज, क्या किस किस चीज की पूजा की जाती है। 33 करोड़ खुदाओं के बारे में कहा जाता है यहाँ के लोग मानने वाले हैं। किस किस किस्म के होंगे? सिर्फ वही बुत नहीं है, कुछ ऐसे भी बुत हैं जो मानवीय एतबार से, जिनको हम बुत कह सकते हैं, जो हमारे दिलों में होते हैं। अगर माल से बेइंतहा मोहब्बत है और हम अल्लाह की नाफरमानी कर बैठते हैं माल की मोहब्बत में, तो माल भी बुत बन गया। अगर हम इसी हुस्न को देखकर फरिश्ता हो जाते हैं, अल्लाह की नाफरमानी कर जाते हैं, तो वो हुस्न भी बुत हो गया। इसी तरह से औलाद की मोहब्बत में इतना गिरफ्तार हम हो गए कि अल्लाह की नाफरमानी कर बैठे, औलाद भी बुत बन गई। ये क्या है? यानी जो चीज भी हमको अल्लाह की नाफरमानी करने पर मजबूर कर दे या नाफरमानी पर आमादा कर दे, वो चीज बुत बन जाती है। लिहाजा यहां फरमाया जा रहा है कि याद रखो उसी की तरफ तुमको पलट कर जाना है, लिहाजा वही तुम्हारा माबूद बरहक है, उसी के सामने सर तस्लीम खम करो, उसी की फर्मा बरदारी करो। फिर फरमाया जा रहा है वहुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़, और वही है जिसने पैदा किया आसमानों और जमीन को बिलहक, हक के साथ। व यौम यकूल, और उस रोज कहेगा, वो फरमाएगा कुन, हो जा, फयकून, बस हो जाएगा। कौलुहुल हक, उसकी बात सच्ची है। वलहुल मुल्क, उसी की बादशाहत होगी। यौमा, उस दिन, युनफखु फिस्सूर, जब सूर में फूंका जाएगा। आलिमुल गैब वश्शहादा, गैब और जाहिर का जानने वाला। वहुवल हकीमुल खबीर, और वो है अल हकीम और अल खबीर। इसमें पहली बात वहुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ बिलहक़, वही है जिसने आसमानों और जमीन को हक के साथ पैदा किया। ना हक पैदा नहीं किया गया है, बल्कि हक के साथ पैदा किया गया। इसमें इस हक क्या है, ये इसको थोड़ा सा पहचानने की या इसको जानने की कोशिश हम करेंगे। कुछ मुफस्सिरीन ने इसके बारे में लिखा है कि ये हक के साथ पैदा करने से मुराद यहाँ क्या है कि जब, क्योंकि इसके बाद अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा भी आ रहा है, उसने आसमानों और जमीन पर गौर करने के बाद ही अल्लाह को पहचाना था ना। वह हमें भी दावत दी जा रही है आसमान और जमीन, आसमानों की पैदाइश पर, जमीन की पैदाइश पर गौर व फिक्र करो, अल्लाह के करीब हो जाओगे, अल्लाह को मानने के लिए तुम तैयार हो जाओगे। अब देखिए, जमीन को हक के साथ पैदा करने के सिलसिले में, यानी जैसा कुछ इसमें आप तवाजुन देखेंगे, जैसी इसमें आप हिकमत देखेंगे, जैसा इसमें आप एक निज़ाम देखेंगे कि एक निज़ाम कितना ठीक है, दुरुस्त है, हर चीज अपनी असल पर है, जो जैसी होना चाहिए थी वैसी है। अब एक बहुत बड़ा सेमिनार हुआ था, उसमें जो बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उनका जो हेड था, सदर जो था, उसने एक खुतबा दिया था। उसके चंद चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। ये तफसीर ज़ियाउल कुरान जो है मशहूर तफसीर, उसमें दिया है मुफस्सिर ने। उन्हें कहा है कि उसने जो खास लास्ट में जो उसने खुलासा बयान किया है, उसने कहा है देखो, जब आप पैदाइश पर गौर व फिक्र करेंगे, जमीन जो है अपने महवर पर 1000 मील फी घंटा की रफ्तार से गर्दिश करती है। वो लिखता है कि अगर ये 100 मील फी घंटा की रफ्तार से गर्दिश करेगी तो क्या होगा, दिन इतने लंबे हो जाएंगे कि ये जो गर्मी है सूरज की, ये इन खेतों को भून के रख देगी।
اور راتیں اتنی لمبی ہو جائیں گی اور اتنی سرد ہو جائیں گی، اگر دن میں کہیں زندگی تھوڑی بہت بچ جائے گی تو رات کو وہ سب منجمد ہو کر رہ جائے گی، یعنی اس کی زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ دوسری چیز، سورج کا جو درجہ حرارت ہے وہ 12,000 ڈگری فارنہائٹ ہے۔ کل بھی آپ سن رہے تھے ہمارے انتہائی مکرم اور معزز ڈاکٹر اعجاز اسلم صاحب نے جو بات کی تھی، انہوں نے بھی کئی باتیں بتائی تھی، اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ درجہ حرارت جو اس کا ہے وہ 12,000 ڈگری فارنہائٹ ہے، اور اس سورج سے مناسب دوری پر رکھی گئی ہے یہ زمین۔ اگر یہ زمین صرف 6,000، اگر یہ سورج صرف 6,000 ڈگری فارنہائٹ اگر اس کا درجہ حرارت ہوتا تو یہ زمین جو ہے یہ برف کے نیچے دب جاتی۔ اور ساتھ ہی انہوں نے لکھا ہے کہ اگر 18,000 ڈگری فارنہائٹ اس کا درجہ حرارت ہوتا سورج کا تو پھر اس زمین کو جلا کر وہ راکھ بنا دیتی وہ گرمی، یہاں بالکل بھی زندگی ممکن نہ تھی۔ یعنی یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے جو ہے ان آسمانوں کو جو پیدا کیا، آسمان میں جو چیزیں رکھی ہیں کس تناسب کے ساتھ رکھی، حق کے ساتھ رکھی، یعنی جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا ہی اس کو رکھا ہے۔ اب دیکھیے تیسری بات، زمین آپ کو سب جانتے ہیں جھکی ہوئی ہے نا، 23 درجے کا زاویہ بناتی ہے، یہ بالکل سیدھی نہیں ہے بلکہ جھکی ہوئی ہے۔ اس سے کیا ہے، کیا فائدہ ہے؟ موجودہ جو اس وقت موسم ہے یہ مناسب وقفوں کے بعد باری باری آتے ہیں۔ اگر اس میں یہ جھکاؤ نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اتنے زور سے برف باری ہوتی کہ ساری یہ زمین ڈھک جاتی، یہاں پہ زندگی ممکن نہ ہوتی۔ چوتھی چیز، چاند کی دوری اس وقت جتنی ہے کہ اگر ایسی نہ ہوتی بلکہ 50,000 میل کی دوری پر یہ چاند ہوتا تو مد و جزر اس شدت سے آتا کہ پہاڑوں تک کو وہ بہا لے جاتا۔ جب بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑ دیکھتے یہ اپنی جگہ پر قائم نہیں رہتے، اس کی بھی جو دوری ہے مناسب دوری۔ پانچویں چیز انہوں نے جو کہی تھی، اگر زمین کی سطح جو اس وقت ہے موجودہ سطح سے صرف 10 فٹ زیادہ موٹی ہوتی، زمین کی سطح صرف 10 فٹ موٹی اگر زیادہ ہوتی تو یہاں آکسیجن ہی نہ ہوتی، آکسیجن نام کی کوئی چیز یہاں نہیں ہوتی تو کیا ہم رہ سکتے تھے؟ چھٹی چیز انہوں نے لکھی ہے، اگر سمندر چند فٹ اور گہرے ہوتے تو ساری کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن جو ہے وہ صرف ہو جاتی اور روئے زمین پر آپ کوئی ایک سبز پتا بھی نہ دیکھ پاتے، ایک بھی یہاں سبز پتا آپ کو نہ ملتا۔ یہ چیزیں جو انہوں نے لکھی ہیں چند باتیں، اسی کے علاوہ جب ہم غور کرتے ہیں اس کائنات کی وسعت پر، یہ کہکشائیں جو ہیں کتنی کہکشائیں ہیں اور کیسے یہ گردش کر رہی ہیں، ساری دنیا، ہماری دنیا جو ہے یہ کس طرح سے سورج کے گرد گھوم رہی ہے، چاند سورج زمین کے گرد کیسے گھوم رہا ہے، ان ساری چیزوں پہ جب آپ غور کریں گے ایک تو آپ کے سامنے اللہ کی عظمت آ جائے گی، احساس ہوگا کہ اللہ کس قدر عظیم ہے، آپ کے دل سے وہ بات نکل جائے گی اللہ اکبر، کہ اللہ ہی بڑا ہے، کوئی اور بڑا نہیں۔ تو یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے ہمیں، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ۔ یا ایک اور بات بھی ایک مفسر نے لکھی ہے، سادہ سی بات ہے، کہ جو ہم بے ڈھنگے سے کچھ پرندے دیکھتے ہیں نا، جیسے چیل ہے، گدھ ہے، اسے دیکھ کر کچھ انسان کو نفرت ہو جاتی ہے، مگر اللہ نے ان کو بنایا ہے، وہ اللہ کے یہاں صفائی کرمچاری ہے، ان کو ہم صفائی کرمچاری کہہ سکتے ہیں، اتنی گندگی وہ صاف کر دیتے ہیں، ورنہ یہاں جینا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ جو بہت سارے حیوان جو مر جاتے ہیں ان کی بدبو کس قدر ستاتی ہے انسان، وہ بنائے ہیں اور اللہ نے ان سے یہ کام لینا ہے اور ان سے یہ کام لے رہا ہے۔ اگر ساری میونسپل کمیٹیاں بھی کوشش کرتی اس قسم کی صفائی کرتی، نہیں کر پاتی، تو یہ جو کچھ بھی اللہ نے بنایا، جو ہم پیچھے بھی آیت پڑھا ہے سورہ بقرہ میں، ان کائنات کی اس وسعتوں پہ ہم غور و فکر کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یعنی جو چیز بھی تو نے بنائی ہے
آپ نے کوئی بھی چیز ناحق باطل نہیں بنائی، ہر چیز حق کے ساتھ بنائی، باطل کوئی چیز آپ نے نہیں بنائی۔ اور پھر ایک مطلب یہاں اس کا یہ تو واضح ہو گیا، ایک اس کے معنی اور ہیں بالحق، یعنی یوں ہی نہیں بنائی گئی ہے بلکہ اس کا ایک مقصد ہے، یعنی با مقصد بنائی ہے، گویا اس لیے کائنات کو بنایا ہے، اس لیے ہمیں اس زمین پر بسایا ہے، اس لیے بسایا ہے کہ ہم سے کچھ کام لینا ہے، ہم سے امتحان لینا ہے، اور اس کے سلے میں ہمیں کچھ ملنے والا ہے، کچھ ملنے والا ہے۔ ہم اپنی زندگی پر غور کریں گے، اتنی زندگی نہیں، ہم کہیں سے آئے ہیں، اصل زندگی وہی ہے، چلتے چلتے ہم کو تھوڑا سا ایک وقفہ دیا ہے بیچ میں یہاں کچھ کمانے کا، کہ تھوڑا سا کما لو پھر آپ نے کہیں جانا ہے۔ تو یہ مقصد کے اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، بے مقصد نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ تبارک نے یوم یقول کن فیکون، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہو جا، ہو جائے گا۔ وہ اللہ کی ایک قدرت ہے، اسے کسی کے احسان اٹھانے کی ضرورت نہیں، اس کے لفظ کن سے، اس نے کن کہا تو کائنات بنی۔ یہ عظیم کائنات جس کا بھی تذکرہ ہو رہا تھا، اس عظیم کائنات کو بنانے میں کوئی طاقت نہیں لگی۔ اور ایک جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم تھکے نہیں یہ بنانے میں، جب ہم نے اس کائنات کو بنایا ہم تھکے نہیں، تھکے نہیں، کن کہا بن گئی۔ کن کہے گا ایک دن تو اس کائنات کو بالکل ختم کیا جائے گا، درہم برہم سارا نظام ہو جائے گا، اسے آپ قیامت کہتے ہیں۔ تو پھر ایک بار پھر کن کہا جائے گا تو پھر وجود میں آ جائے گی۔ یوم تبدل الارض، جو آپ نے کہہ رہا، آسمان اور زمین اس کے علاوہ اور نئے پیدا کیے جائیں گے، وہ بھی لفظ کن سے ہو جائے گا سب کچھ۔ کن فیکون، فرمایا قولہ الحق، اس کی بات جو ہے سچی ہے، قولہ الحق ولہ الملک، اسی کی بادشاہت ہے۔ یوم ینفخ فی الصور، جس روز سور میں پھونکا جائے گا، عالم الغیب والشہادہ، جو سور پھونکنے کی بات ہے، اس سلسلے میں یہیں پہ بند کریں گے ہم کیونکہ وقت ہونے والا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سور جو ہے 2 بار پھونکا جائے گا، اور ان دونوں میں 40 کا فاصلہ ہوگا۔ 2 بار سور پھونکا جائے گا، درہم برہم جب کی جائے گی کائنات، اور پھر جب اٹھا کھڑا کیا جائے، اور اس کے بیچ کا جو وقفہ ہے ابو ہریرہ فرماتے ہیں 40 کا فاصلہ ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا 40 دن کا، تو آپ نے جواب دیا میں نہیں کہہ سکتا۔ لوگوں نے پوچھا 40 ماہ کا، ابو ہریرہ نے فرمایا کہ میں نہیں کہہ سکتا۔ پھر لوگوں نے پوچھا کیا 40 برس کا، پھر آپ نے کہا کہ میں نہیں کہہ سکتا۔ پھر آپ نے کہا، اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ پھر آسمان سے بارش برسائے گا تو لوگ زمین سے اس طرح اگ آئیں گے جیسے سبزہ اگاتا ہے۔ دیکھو آدمی کے بدن کی ہر چیز گل سڑ جاتی ہے، مگر ایک ہڈی کی نوک، وہ اس مقام کی ہڈی ہے جہاں جانور کی دم ہوتی ہے، قیامت کے دن اسی ہڈی سے مخلوق کو جوڑ دیا جائے گا۔ یہ بخاری کتاب التفسیر، یہ سورہ نبا آیت نمبر 18 کی تفسیر میں یہ بات، یہ حدیث کا تذکرہ کیا ہے امام بخاری نے۔ تو یہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ سور، جس روز سور پھونکا جائے گا یا سور میں پھونکا جائے گا، اور پھر فرمایا وہ عالم الغیب اور شہادہ ہے۔ غیب اور شہادت اس کے لیے نہیں، اس کے لیے سب کچھ شہادہ ہی ہے، اس کے لیے اللہ کے لیے کوئی غیب نہیں، ہمارے لیے فرمایا جا رہا ہے۔ جو ہماری نظروں سے کچھ چیزیں غائب ہیں جو ہم دیکھ نہیں پاتے، ان کو بھی اللہ دیکھتا ہے، اور ظاہر جو ہمارے سامنے اس چیز کو بھی وہ دیکھتا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ ہے دانا، حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔
سورۃ الانعام کے رکوع نمبر 9 کی 3 آیات کا مطالعہ ہم نے کل کیا تھا. ذہن میں رہے جو بات اس میں ہم نے سیکھی تھی، سمجھی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبودوں کی پرستش کریں جو نہ ہمیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں ہدایت پانے کے بعد بھی؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے بھٹکا دیا ہو اور وہ کسی صحرا میں حیران و پریشان ہو، انہیں راہ سجائی نہ دے رہی ہو، اور پھر اس کے ساتھی بھی کچھ ہوں جو اسے پکار رہے ہوں کہ آ جاؤ ہماری طرف، یہ ہدایت کا راستہ ہے. یہ کل ہم نے پڑھا تھا. وہ اس میں ایک اشارہ اس طرف ہے کہ اس کے ساتھی ہوں اور وہ ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ ہماری طرف آ جاؤ. اس سے جماعتی زندگی کی اہمیت کا اندازہ ہو سکتا ہے. ایک جماعت کے ساتھ زندگی بسر کرنا ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی وقت کوئی غلطی ہو سکتی ہے، تو اس کے دوسرے ساتھی جو ہیں اسے بھٹکنے نہیں دیں گے، وہ اسے پکاریں گے. لہو اصحاب یدعونہ، اس کے کچھ ساتھی ہوں گے اس حال میں کہ اس کے کچھ ساتھی ہوں گے وہ اسے پکار رہے ہیں، پکارتے ہوں گے الی الہدی ائتنا، کہ یہ ہے ہدایت کا راستہ، یہاں کہاں جا رہے، کہاں بھٹک گئے ہو، دائیں بائیں کہاں پھر رہے، واپس آ جاؤ. اور یہ بات بھی ہم نے کل پڑھی تھی کہ ان ھدی اللہ ھو الھدی، اللہ ہی کی ہدایت اصل ہدایت ہے. پھر نماز کا حکم، پھر تقوی اختیار کرنے کا حکم، اور پھر وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی ذات ہے جس کی طرف سب کو واپس جانا ہوگا، جمع کیے جائیں گے، لوٹائے جائیں گے. کس کی طرف؟ اللہ ہی کی طرف. اور پھر ہم نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کی بات بھی کہ اسے ٹھیک ٹھیک پیدا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی حق کے ساتھ، یعنی برحق اسے پیدا کیا ہے. فضول یوں ہی اس کائنات کو پیدا نہیں کیا گیا ہے، کسی بچے کا کھیل نہیں ہے، کسی رام کی لیلا نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک مقصد ہے. با مقصد تخلیق ہے، یہ بے مقصد تخلیق نہیں. یہ یاد رکھنا چاہیے ہم سب کو کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کسی بھی حکیم کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. یعنی کسی بھی دانا کا کوئی کام دانائی سے خالی نہیں ہوتا. پھر جو الحکیم ہو، جو سب سے بڑا حکیم ہو، اس کا کوئی کام فضول ہو سکتا ہے؟ ربنا ما خلقت ھذا، اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیکار پیدا نہیں کی، اور جو چیز بھی پیدا کی ٹھیک پیدا کی. کائنات پہ غور کرنے سے اس کا اندازہ ہو سکتا ہے. اپنی جو عالم اصغر جسے کہا جاتا ہے، ہم اپنی جسم کو دیکھیں، اگر ہم اپنے اس پر بھی غور کریں گے، ناک کی جو جگہ بہتر تھی اسی جگہ پہ ناک رکھی گئی، آنکھوں کے لیے جو بہتر جگہ تھی اسی جگہ پہ، سر کا جتنا بڑا ہونا چاہیے تھا اتنا ہی بڑا بنا ہے. بہت زیادہ ہوتا بالکل بے ڈھنگا سا انسان لگتا. گویا اللہ کا کوئی بھی کام جو ہے وہ نہ حکمت سے خالی ہے اور نہ اس میں کسی چیز کی کمی رہی ہے اس کے حسن میں. پھر قیامت کا تذکرہ بھی ہم نے پڑھا، اس میں کہ اس کو سور پھونکا جائے گا، اس کائنات کو درہم برہم دیا جائے گا، اور پھر اسے دوبارہ تمام لوگوں کو زندہ کیا جائے گا، ان کے کیے کا حساب ان سے لیا جائے گا. کل یہ کچھ باتیں ہم نے پڑھی تھی پچھلی 3 آیتوں میں. آج اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ ذرا اس واقعے کو یاد کرو، ابراہیم علیہ السلام کے واقعے. یہ اتفاق ہے کہ شاید کل سے ذی الحجہ شروع ہونے جا رہا ہے، کل پہلی تاریخ ہوگی شاید. تو یہ مہینہ آپ سب جانتے ہیں کہ اسے اتنی اہمیت کیا ہے، اس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا کیا تعلق ہے. تو یہ اتفاقاً، ہم اتفاقاً نہیں کہتے بلکہ یہ اللہ کا قانون ہوتا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا.
شاید ہم سب کے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے اس میں ایک بہت بڑا سبق ہوگا کہ ہم آج کل زیادہ سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کو بھی ہمیں کہا گیا ہے، اس میں بھی آپ کے لیے سبق ہے، اس میں بھی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ تو یہاں اب یاد دلایا جا رہا ہے، کیونکہ جو مکہ کے جو لوگ تھے وہ اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، بلکہ انہیں فخر اس بات پر تھا کہ ہم انہی میں سے ہیں۔ یہاں یاد دلایا جا رہا ہے کہ یاد کرو، جب بھی یہاں اس قسم کے الفاظ آتے ہیں وَإِذْ قَالَ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ واقعہ یاد رکھنے کے قابل اور یاد دلانے کے قابل، خود بھی ہم یاد رکھیں اور ایک دوسرے کو یاد بھی دلائیں۔ وہ واقعہ کون سا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا لِأَبِيهِ، اپنے باپ آزر سے جب کہا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے، کیا تو بناتا ہے، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا، صنم کی جمع، بتوں کو، آلِہہ، الہ، کیا خدا بناتا ہے، الہ بناتا ہے، معبود بناتا ہے تو بتوں کو؟ انی اراک، میں تو آپ کو دیکھتا ہوں، وقومک، اور تیری قوم کو، فی ضلال مبین، صریح گمراہی میں آپ کو بھی اور آپ کی قوم کو بھی کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ یہاں ایک چیز کی وضاحت ضروری ہے، یہ جو لِأَبِيهِ آزر، بہت سارے مفسرین مانتے ہیں کہ یہاں ابا سے جو مراد ہے چچا، کہ آزر ان کا چچا تھا، اور ان کے والد جو تھے ان کا نام طارح یا طارخ تھا۔ ویکیپیڈیا میں بھی آپ کو ملے گا ان کا نام TERAH یہ نام سے، یا TERACH، دو نام آپ کو وہاں بھی ملیں گے، گویا ہا سے طارح یا تاریخ خا سے، دو نام وہاں آپ کو ملیں گے۔ تورات میں بھی یہی نام آیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے والد کا، تاریخ کی کتابوں میں بھی آپ کو یہ نام ملے گا۔ اس لیے بہت سارے مفسرین کہتے ہیں کہ اصل میں والد جو تھے ابراہیم علیہ السلام کے وہ طارح یا طارخ تھے، لیکن بہت سارے مفسرین ایسے ہیں جن میں مولانا امین حسن اصلاحی ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد ہیں، سید ابوالعلا مودودی علیہ الرحمہ ہیں، اور بہت سے، وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اصل میں یہ کتاب جو ہے قرآن، یہ پچھلی کتابوں کے لیے اسے کہا گیا ہے محیمن، یہ ان کی نگہبان بھی ہے، ان کی درستی کے لیے بھی آئی ہے۔ بہت ساری ان میں جو غلطیاں تھیں، تحریفات تھیں، ان کو ٹھیک کیا۔ یہاں قرآن نے اس چیز کو درست کیا ہے کہ یہ جو عام ہے، مشہور ہے کہ ان کے ابا کا نام طارح یا طارق تھا، اس کو درست کیا اللہ تعالیٰ کہ ایسا نہیں ہے، تاکہ ابراہیم علیہ السلام کا نسب صحیح سب کے ذہنوں میں رہے۔ کہا کہ ان کے ابا جو تھے وہ آزر ہی تھے۔ فرمایا یاد رکھو، اور یہ واقعہ یاد دلانے کے قابل ہے، یاد رکھنے کے قابل ہے، جب ابراہیم نے اپنے ابا سے کہا، اپنے باپ آزر سے کہا، یہ بھی ذہن میں رہے، یہ 2100 قبل مسیح کی بات ہے، 2100 قبل مسیح کا زمانہ مانا جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ۔ جب اس نے اپنے ابا سے کہا کیا تو بناتا ہے بتوں کو خدا، میں تو تجھے بھی اور تیری قوم کو دیکھتا ہوں کہ یہ صریح گمراہی میں ہے، واضح گمراہی میں ہے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح سے ہم دکھاتے تھے، نُرِي ابراہیم، ابراہیم کو، ملکوت السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی سلطنت یا حکومت کا اسی طرح سے ہم دکھاتے رہتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو، آسمانوں اور زمین کی حکومت اور سلطنت، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اس لیے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ کل جو میں نے تھوڑا سا کہا تھا نا اس کے بارے میں کہ اس کائنات کا نظام کیا ہے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا گیا، انہیں بتا دیا گیا کہ یہ سورج کیسا ہے، چاند کیسا ہے،
یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ دور تھا جب آسمانی بتوں کی پوجا بہت زیادہ عروج پر تھی. اہل بابل جو تھے، جسے آج ہم عراق کہیں گے، اسی کا ایک شہر ہے اور جہاں پیدائشی مقام ہے یا شہر ہے، تقریباً 2.5 لاکھ یا 5 لاکھ تک کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس وقت وہاں کی آبادی رہی ہوگی 2.5 لاکھ سے 5 لاکھ تک. وہ فرات کے کنارے وہ شہر موجود ہے اور اس کا نام ہے جہاں پیدائش ہوئی تھی ابراہیم علیہ السلام کی. اور وہاں اس وقت بتوں کی پوجا ہو رہی تھی. کن بتوں کی؟ آسمانی بتوں کی، چاند ستاروں کی، اور ستاروں میں سے خصوصاً وینس اور جوپیٹر کی، مشتری اور زہرہ جسے ہم کہتے ہیں، ان 2 کی، اور چاند کی، چندرونشی جن کو ہم کہتے ہیں، ان کی بھی پوجا ہوتی تھی، اور آفتاب کی بھی پوجا ہوتی تھی، سورج کی بھی پوجا ہوتی تھی. تو اس سارے نظام کو دکھایا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہ جن کی یہ پوجا کر رہے ہیں اصل میں یہ کیا ہے؟ یہ کسی کی تخلیق ہے، ان کا خدا کوئی اور ہے، یہ کسی کے غلام ہیں جس کے کہنے پر یہ چل رہے ہیں اور چلتے رہیں گے جب تک اس کا حکم ہوگا. اس پوری سلطنت کو دکھایا. وہی اس کی معنی وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کو دکھایا. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو یہ چیزیں جب دکھائی گئیں تو وہ راہ راست پر تھے بھی پہلے، کیونکہ ان کو پہلے ہی سے وہ ایک قرآن پاک کی آیت ہے کہ انبیاء کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ وہ پیدائشی طور پہ ان کو رکھا جاتا ہے شرک سے بالکل دور، اور ان کے ذہن میں یہ بات بٹھائی جاتی ہے کہ وہ ہمیشہ سے سیدھے راستے پہ چلنے والے ہوتے ہیں، برائیوں سے دور ہوتے ہیں، غلط قسم کی چیزوں سے دور رہتے ہیں. کہا ہم اس کو دکھاتے رہتے تھے یہ بادشاہ یا سلطنت آسمانوں اور زمین کی، اور تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. اس لیے انہوں نے ایک بار یہ دعا بھی کی تھی اللہ سے، ربی ارنی کیف تحیی الموتى. پھر جو پرندہ حکم ہوا تھا اس پرندے کو پکڑو، اس کے حصے کرو، اور دکھایا ابراہیم علیہ السلام کو کیسے ہم پرندے کو زندہ کرتے ہیں، مردہ پرندے کو یا مردہ چیز کو کیسے زندہ کرتے ہیں. اسی طرح اس چیز کو بھی دکھایا گیا، اور اس چیز کو دکھانے کا مقصد یہی تھا کہ وہ اپنی قوم کو وہ سمجھائیں، سکھائیں کہ جن کی تم پرستش کر رہے ہو یہ خدا نہیں، یہ خدا کے غلام ہیں، یہ انسانوں کی خدمت کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، پیدا فرمایا ہے. پھر آگے فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، پھر جب طاری ہو گئی اس پر رات. جن اصل میں اندھیرے کو کہتے ہیں، ہم کو ترجمے میں کہہ سکتے ہیں کہ جب طاری ہو گئی ابراہیم علیہ السلام پر رات، رآ کوكبا، دیکھا اس نے ایک تارا، اس نے ایک تارا دیکھا جب رات ہوئی. قال ھذا ربی، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ یہ میرا رب ہے. یہاں کچھ مفسرین کرام لکھا ہے کہ اصل میں یہ ھذا ربی نہیں ہے، اھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے. لیکن نہ بھی لگائے، ہم قرآن ہی کے الفاظ کو رہیں گے. ایسے بھی ہم کہتے ہیں ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. یا اس چیز کو آپ ذہن میں رکھے، مناظرہ ہو رہا تھا، قوم کو سمجھا رہے تھے وہ اس وقت. وہ ایک ہی وقت میں سب کچھ نہیں ہوا، بلکہ غور و فکر. اس سے مراد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کس طرح سے اس کائنات میں بکھری ہوئی جو نشانیاں ہیں، آیات ہیں، ان پر کس طرح سے غور و فکر کیا کرتے تھے، ستارے پر، چاند پر، سورج پر. اب دیکھیں فرمایا جا رہا ہے کہ جب اس رات ہو گئی تو ستارہ دیکھا اور کہا یہ میرا رب ہے. فلما، پھر جب، افلا، غروب ہو گیا، ڈوب گیا، یعنی وہ جو ستارے جب ڈوب گئے، قال، کہا، لا احب الآفلین، میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا. لا احب الآفلین، میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا. یعنی یہ میرے معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ کوئی بھی ستارہ، خصوصاً میں نے کہا جوپیٹر اور وینس کے بارے میں آتا ہے، کہا کہ میں ان ڈوبنے والوں سے کیسے محبت کر سکتا ہوں جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے،
جو خود ڈوب جاتے ہیں، ابھی طلوع ہوتے ہیں پھر ڈوب جاتے ہیں، تو جو ڈوبنے والا ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اپنے آپ کو نہ بچا سکے وہ مجھے میرا بھلا کیا کر سکتا ہے، مجھے نفع یا نقصان کیا پہنچا سکتا ہے؟ فلما رأى القمر بازغا، پھر جب دیکھا اس نے چاند کو چمکتا ہوا، جب چمکتا ہوا چاند دیکھا، قالا ھذا ربی، کہا یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے۔ فلما افل، پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا، جب وہ بھی ڈوب گیا، قالا، کہا ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا، لئن لم یہدنی ربی، کہ اگر مجھے میری رہنمائی نہ کرتا میرا رب، لأکونن من القوم الضالین، تو میں بھی گمراہوں میں ہو جاتا، یعنی میرا شمار بھی گمراہوں میں ہو جاتا، میں بھی گمراہ ہو جاتا۔ دوسرے لفظوں میں اگر رہنمائی میری نہ فرماتا میرا رب۔ کہ چاند کو میں سمجھ بیٹھا، یا چاند کو ہم سمجھتے ہیں، چلو جی تم کہتے ہو چاند ہمارا خدا ہے، اس کو اس سینس میں دیکھتے رہو کہ بات ہو رہی ہے قوم سے۔ اچھا تم کہتے ہو چاند میرا رب ہے، ٹھیک ہے میرا رب ہے چاند، آؤ غور کرتے ہیں، آپ بھی غور کرو، ہم بھی غور کریں، دیکھیں چند باتوں پہ ہم دیکھتے ہیں۔ پھر غور کرتے کرتے جب دیکھا کہ بھئی یہ بھی غروب ہو گیا، بھئی یہ تو غروب ہونے والا ہے، ذرا سوچو، عقل سے کام لو، کیا غروب ہونے والا، ڈوبنے والا، اپنے آپ کو نہ بچانے والا کسی کو بچا سکتا ہے؟ یہ بھی یہاں بھی جب چلے گئے تو پھر چلو اچھا آگے چلو، اب اور کس چیز پر غور ہو رہا ہے؟ فلما رأى الشمس، پھر دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے سورج، بازغتاً، چمکتا ہوا، وہ بھی چمک رہا تھا، قال ھذا ربی، کہا یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر، یہ بڑا ہے، چلو جی یہ بڑا ہے، اسی کو مانتے ہیں، یہ رب ہے۔ فلما افلت، پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا، قال یا قوم، تو فرمایا اے میری قوم کے لوگوں، انی بریء مما تشرکون، انتہائی کیسے الفاظ ہیں دل کو چیرنے والے۔ آج ہم ان الفاظ پہ غور و فکر نہیں کرتے، یہ بھی ایک نقطہ ہے، یہ یاد میں رکھے، اب ہمیشہ یاد رکھے، ہم قرآن کی تفسیر پہ غور و فکر کرتے ہیں، قرآن کے الفاظ پہ غور و فکر نہیں کرتے۔ یاد رکھے جب ہم یہ پڑھتے ہیں قرآن پاک کا جو درس ہوتا ہے، اس کے بعد ضرور 2-3 بار خالص عربی کو آپ دہراتے رہیے، مفہوم آپ کے ذہن میں اب آ رہا ہے، پھر آپ ان الفاظ کو دہراتے رہیے، ان کا اثر آپ دیکھیں گے کچھ اور ہوگا، ہمارے دل بدل جائیں گے، ہماری سوچ بدل جائے گی، ہمارے کردار میں فرق آ جائے گا، جو چاہتا ہے اللہ ہم سے پھر ممکن ہے کہ ہم ویسے بن جائیں گے۔ فرمایا کہ انی بری، ان میں تو بیزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو خدا کا۔ یہاں نہیں کہا کہ جنہیں میں شریک ٹھہراتا گیا، میں اب تک بھی ان کو شریک نہیں ٹھہرا رہا تھا، تم ٹھہرا رہے تھے۔ اس سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں نے جو یہ سمجھا ہے، اور جیسے تورات میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ جب انہوں نے دیکھا تارے کو، انہوں نے ایک قصہ گھڑ لیا ہے، ایک قصہ گھڑ لیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، کئی کتابوں میں بلکہ تفسیر کی کچھ کتابیں بھی اس سے پاک نہیں رہی ہے، تفسیر کی کچھ کتابوں میں بھی آپ دیکھیں گے انہوں نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش جب ہوئی تو ان کا بچپن ایک غار میں گزرا، جب وہ غار سے باہر آئے تو پھر دیکھا انہوں نے تارا۔ اب اس قصے کو درست ثابت کرنے کے لیے انہوں نے یہ کہانی گھڑ لی، یہ قصہ گھڑ لیا کہ تارا دیکھا اسی کو خدا سمجھا، پھر چاند دیکھا اسی کو خدا سمجھا، اس کی پوجا شروع کر دی، پھر سورج کو دیکھا تو پھر اس کی پوجا شروع کر دی، جب وہ غروب ہو گیا تو پھر توبہ کی۔ ایسا نہیں ہے، یہ واضح الفاظ ہے، یا قومی انی بریء مما تشرکون، ان سب کی تصحیح کر رہا ہے قرآن کہ ایسا نہیں ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی ابراہیم علیہ السلام نے نہ ستارے کی پوجا کی، نہ چاند کی، اور نہ سورج کی، کسی کی پوجا نہیں کی، بلکہ یہ ڈھنگ ہوتا ہے، یہ ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اچھا ایک اعتراض یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے کیا کہ بھائی ٹھیک ہے باہر ہی تھے ابراہیم علیہ السلام، کیا تب تک انہوں نے ستارہ نہیں دیکھا تھا؟ تب تک انہوں نے چاند نہیں دیکھا تھا؟ سورج نہیں دیکھا تھا؟ کیا پہلی بار دیکھا تھا تو کہا کہ بس یہ میرا رب ہے؟ تو اصل میں اس کو سمجھنے کے لیے وہ بات آپ یاد رکھیے،
نیوٹن نے بھی سیب گرتے ہوئے دیکھا تھا، کئی بار دیکھا تھا، اور کئی چیزیں دیکھی تھی زمین پر گرتی ہوئی، لیکن یہ کوئی لمحہ ہوتا ہے جب انسان کسی غور و فکر میں مصروف ہوتا ہے تو کسی نتیجے پر وہ پہنچتا ہے۔ کئی بار دیکھا ہوگا، بارہا دیکھا ہوگا سیب کو بھی گرتے ہوئے نیوٹن نے زمین پر، لیکن اس بار جب دیکھا وہ غور و فکر کر رہے تھے، انہوں نے کہا کچھ بات ہے کہ زمین ہی کی طرف کیوں آتی ہیں یہ چیزیں۔ پھر انہوں نے وہ لا جو تھا اس کو دریافت کیا کہ زمین کے اندر کشش ہے، جذب اور کشش کی جو وہ صفت ہے زمین کے اندر، اس کو انہیں آپ یہ سمجھو کہ دریافت کیا اور بتا دیا۔ اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام بھی غور و فکر کر رہے تھے کہ یہ لوگ جو ہے ان کی پوجا کرتے ہیں، کیا یہ ہو سکتے ہیں خدا؟ تو یہی غور و فکر کرتے کرتے وہ اس نتیجے میں پہنچے، بھائی یہ کیسے ممکن ہے، یہ تو غروب ہونے والے ہیں، ڈوبنے والے ہیں، یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ اور آپ نے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی ان کی پوجا نہیں کی، ان کی پرستش نہیں کی۔ اس میں ایک گھر سے ایک سبق ہے سب کے لیے، ہمارے لیے بھی اور دنیا میں رہنے والے تمام انسانوں کے لیے۔ ایک چیز رکھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر، غور و فکر کی صلاحیت رکھی ہے۔ درس اس میں یہ ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ غور و فکر کرے جس طرز پر وہ زندگی بسر کر رہا ہے، کیا یہ درست طرز ہے، کیا یہ درست طریقہ ہے ہماری زندگی بسر کرنے کا، کہ یہ غلط طریقہ ہے۔ اگر غلط ہے تو ہمیں غور و فکر کر کے واپس آ جانا چاہیے اپنے اللہ کی طرف، اپنے مولا کی طرف ہمیں ضرور واپس آ جانا چاہیے۔ تو فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ جب ان ساری باتوں پہ غور و فکر کیا اور یہ دلائل قوم کے سامنے رکھے، اور اس کے بعد واضح اور دو ٹوک الفاظ میں ان سے کہا کہ سنو، میں نے اپنا چہرہ کر لیا اس ذات کی طرف، اس ہستی کی طرف، للذی فطر السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، جو پیدا نہیں کیا گیا بلکہ جو پیدا کرنے والا ہے۔ فطر السماوات والارض حنیفا، حنیفا کیا ہوتا ہے؟ یک رخ ہو کر، یعنی تمام طرف سے کٹ کر، ہر طرف سے کٹ کر میں نے ایک ہی اپنا رخ صرف ایک خدا کی طرف کیا، ایک اللہ کی طرف کیا، وہ ہستی، وہ ذات جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ میں نے اپنا چہرہ کر لیا۔ ایک نقطہ یاد رکھیے آپ، للذی ہے یہاں پہ، اصل میں جب آپ دیکھیں گے، آپ عربی پڑھنے والے بھی ہیں، عربی جاننے والے بھی ہیں، اصل میں الل ہوتا ہے، الذی، کسی چیز کی طرف، لیکن الہ کیوں نہیں آیا، للذی کیوں آیا، لام کیوں استعمال کیا گیا؟ الہ جب ہم استعمال کرتے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی طرف ہم چہرہ کر رہے ہیں اس کا کوئی جسم ہے، اس سے تجسیم کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور کسی خاص جہت میں ہے، وہ کسی خاص طرف میں ہے۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی طرف نہیں، وہ تو ہر طرف ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، وہ تو ہر طرف ہے، جہاں آپ چہرہ کریں گے اس طرف اللہ ہے۔ اسی لیے یہاں الذی نہیں آیا بلکہ للذی، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ کہا یہ آسمان اور زمین کی جو چیزیں ہیں، جو بھی یہاں جو تخلیق ہے اللہ کی، یہ معبود نہیں ہو سکتے، یہ خدا نہیں ہو سکتے، یہ ہمارے پالن ہار نہیں ہو سکتے، بلکہ ہمارا پالن ہار، ہمیں کھلانے پلانے والا، ہمیں نفع اور نقصان پہنچانے والا، جس کے اندر قوت ہو، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور اس اللہ کی طرف میں نے اپنا چہرہ کیا، میں نے اپنا رخ کیا، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ جب ایسا ہوا، اب کوئی دلیل باقی نہیں رہی اس کی قوم کے پاس۔ اب کیا دلیل دیتے ہو، اب کون سی بات کرتے؟ پھر کیا کیا؟ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، اب جھگڑنے لگی اس کے ساتھ اس کی قوم، اب جھگڑے پر اتر آئے، اور جھگڑا کرتے کرتے یہ بات بتا دی کہ دیکھو، ڈرو
تم ان کی مخالفت کر رہے ہو، ان کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہو، فلاں فلاں دیوتا کے بارے میں، فلاں فلاں دیوی کے بارے میں، یہ تمہیں بہت نقصان پہنچائیں گے، یاد رکھو۔ ان سے جھگڑنے لگے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہا اتحاجونی فی اللہ، کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو فی اللہ، اللہ کے بارے میں؟ کیا اللہ کے بارے میں تم مجھ سے جھگڑتے ہو؟ وقد ہدان، درا حال کہ اس نے مجھے ہدایت دی، یعنی میرے دل میں اللہ کی معرفت آ گئی ہے، میں اللہ کو پہچان گیا ہوں تم سے بہت زیادہ اچھی طرح سے، میں اللہ کو جان گیا ہوں کہ اللہ کی ذات کیا ہے، وہ کیسی ہے، کس قدر اس کے اندر طاقت ہے، اور تم اس اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، مجھ سے کہتے ہو وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ، میں نہیں ڈرتا، وَلَا أَخَافُ، اور میں نہیں ڈرتا، ما تشرکون بھی، ان چیزوں سے، ان معبودوں سے جنہیں تم نے شریک ٹھہرایا ہے اللہ کا، جنہیں تم نے خدا کے ساتھ شریک ٹھہرایا، میں ان سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ الا ان یشاء ربی شیئا، ہاں اگر اللہ ہی، اگر میرا رب ہی کچھ اور چاہے۔ اب دیکھیں اس میں کیا ہے کہ پہلے جو بات صاف بتا دی ولا اخاف ما تشرکون بھی، اس میں ایک دعویٰ تھا کہ میں نہیں ڈرتا، پھر خیال آ گیا کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، فرمایا الا ان یشاء ربی شیئا، یعنی یہ اللہ کا ہی فضل ہے، ہاں اگر اللہ کچھ اور چاہے تو کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ ہی کے فضل سے میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ اور اس میں ایک اور نقطہ بھی ہے کہ کہیں تم یہ نہ سمجھنا کبھی مجھے بخار آ جائے، کبھی کوئی تکلیف آ جائے تو تم کہو کہ بھائی دیکھو تم نے فلاں دیوی اور دیوتا کے لیے ایسا کہا تھا اسی لیے بخار ہے، کہا وہ نہیں ہوگا کسی دیوی اور دیوتا کی سبب سے، الا ان یشاء ربی شیئا، ہاں اگر میرا رب ہی کچھ اور چاہے، اگر مجھے کوئی تکلیف پہنچے، کوئی نقصان پہنچے، وہ کسی دیوی دیوتا کی طرف سے نہیں ہوگا بلکہ اللہ ہی کی طرف سے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے فلاں جگہ بے ادبی کی، فلاں جگہ جا کر آپ نے ان سے نہیں مانگا، وہاں سجدہ نہیں کیا تو آپ کو یہ نقصان ہو گیا، کسی کی طرف سے کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں ہے، نقصان نفع کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے، وہی نفع پہنچا سکتا ہے، وہی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وسع ربی کل شیء علما، اور میرا رب جو ہے چھایا ہوا ہے اس کا علم ہر چیز پر، یعنی وہ ہر چیز کا اسے علم ہے۔ گویا تم جو مجھ سے اس وقت جھگڑ رہے ہو، اللہ ہی دیکھ رہا ہے کہ تم کیوں جھگڑ رہے ہو، اسے معلوم ہے۔ تم کسی انسان کی زبان تو بند کر سکتے ہو جھوٹے دلائل دے کر، لیکن اللہ کے سامنے تم اپنے جھوٹ کو سچ ثابت نہیں کر سکتے۔ وہ جانتا ہے، اس کا علم چھایا ہوا ہے ہر چیز پہ۔ افلا تتذکرون، تو کیا اب بھی تم ہوش میں نہیں آتے؟ کیا تم اب بھی سمجھ سے کام نہیں لیتے؟ اب بھی عقل سے کام نہیں لیتے؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، کیسے میں ڈروں، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ڈروں ان سے جن کو تم نے شریک ٹھہرایا ہے خدا کا۔ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، اور تم نہیں ڈرتے ہو خدا کا شریک ٹھہرا کر۔ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، جس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں اتاری اللہ نے کہ یہ میرے شریک ہیں، یہ ہمارے شریک ہیں، ایسا نہیں ہے۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، تو دو فریقوں میں سے کون سا فریق اس کا حق رکھتا ہے کہ اسے امن ملے، راحت اور چین ملے، سکون قلب ملے، روح کا قرار ملے، کون سا فریق ہے کہ اسے امن ملے؟ ان کنتم تعلمون، بولو اگر تم جانتے ہو۔ یہاں بھی دیکھیں ایک دائی کیا ہوتا ہے، یہ نہیں کہا کہ مجھے امن ملے گا کہ تمہیں نہیں، بلکہ دو فریقوں میں سے ایک فریق یعنی اہل توحید، دوسرا فریق اہل شرک، یعنی اہل توحید اور اہل شرک میں سے کون سا فریق ایسا ہے کہ جو اس کا حق رکھتا ہے کہ اسے سکون قلب ملے، اسے عمل ملے، اسے چین ملے، اسے راحت ملے۔ پھر خود ہی اس کا جواب بھی دیا، یا یہ اللہ کی طرف سے ہے، یا یہ اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے، یا ابراہیم علیہ السلام ہی کے الفاظ ہو سکتے ہیں، کچھ نے کہا کہ اللہ ہی کے۔ الذین آمنوا، فرمایا جو ایمان لے آئے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم،
اور جنہوں نے ملایا نہیں ایمان کے ساتھ ظلم کو، جنہوں نے آلودہ نہیں کیا اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ، اولئک لہم الامن، انہی کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور وہی ہدایت یافتہ ہے، وہی سیدھی راہ پہ ہے، وہی ہے راہ راست پہ۔ کون؟ جنہوں نے ایمان تو لایا لیکن ایمان کے بعد ملاوٹ نہیں کی، ظلم کی۔ یہ ظلم کیا ہے؟ اس ظلم سے صحابہ نے یہ معنی لیے تھے، گناہ کو بھی ظلم کہتے ہیں، کہ کوئی بھی گناہ، وہ حضور کے پاس تشریف لے گئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں کون ہے جو ظلم سے بچ سکتا ہے، یعنی ہم سے تو گناہ ہو ہی سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح کیا کہ یہاں جو مراد ہے ظلم سے، یہ وہی ہے جس کی طرف لقمان علیہ السلام نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے اور کوئی گناہ نہیں ہے۔ گویا یہاں ایک اور نقطہ بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ جو لوگ ضد کرتے ہیں کہ ہم قرآن ہی پڑھیں گے، قرآن ہی سمجھیں گے، احادیث کے جو منکر ہیں، جنہیں ہم منکرین حدیث کہتے ہیں نا، کہتے ہیں حدیثوں کی کوئی ضرورت نہیں، ایسی چیزوں پر تو ہم گمراہ ہو کے پھر رہ جائیں گے۔ یہ تو حدیث بخاری کی حدیث ہے، بخاری میں یہ بات آئی ہے کہ ظلم سے مراد یہاں لیا گیا ہے، اور حضور نے کہا ہے کہ ظلم سے یہاں مراد عام گناہ نہیں بلکہ شرک ہے۔ لہذا ہم کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی حدیث یا پیارے نبی کی پیاری باتوں کو ترک نہیں کر سکتے، یا ان سے ہم بے پرواہ نہیں ہو سکتے، ان کی ضرورت ہمیں ہر آن ہو سکتی ہے۔ تو یہاں ان آیات پہ غور کرنے کے بعد مختصراً میں آپ کے سامنے، شاید اب میں دہرا نہیں پاؤں گا، یہ میرا ارادہ تھا کہ اب ہم ایک بار صرف خالی عربی جو ہے، اس کے جو الفاظ جو ہیں، قرآنی الفاظ، اللہ کے الفاظ، ان کو دہرائیں گے، لیکن وقت چونکہ ہو چکا ہے، صرف اتنی سی بات کہہ کر میں آپ سے الوداع ہوتا ہوں کہ ان واقعات کو کیوں بیان کیا جاتا ہے۔ ہم صرف اس لیے یہ واقعات پڑھتے ہیں یا قرآن کی آیات پڑھتے ہیں، کچھ لطف حاصل کیا یا سکون حاصل کیا بس، یا ثواب حاصل کیا۔ خالی ثواب کے لیے کتاب نہیں، ثواب حاصل کرنے کے لیے بہت ساری ذرائع ہیں۔ یہ ثواب کے لیے کسی ایک جگہ بھی نہیں کہا اللہ نے یہ کتاب ثواب کے لیے ہمیں اتاری، بلکہ ہدایت کے لیے۔ گویا اس واقعہ میں، اس واقعے کو رکھا ہے تا قیامت محفوظ، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو کیا ضرورت پڑی لوگوں کو سمجھانے کی، کیونکہ یہ ڈیوٹی ہے ایک فرد کی کہ وہ راہ راست کی طرف آئے اور دنیا کو لائے، اور پھر محمد عربی علیہ السلام کو سمجھانا پڑا قوم کو۔ یہ محمد عربی کو ہی کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم کیسے سمجھا رہے تھے، قوم نے کس طرح جھگڑا کیا، اور یہاں بھی کس طرح سے تمہاری قوم تم سے جھگڑ رہی ہے اور تم نے انہیں سمجھانا ہے اور سمجھایا۔ اب آج یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ہم میں سے ہر فرد کی جو بھی کلمہ گو ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے، ہم بھی آج کے بت پرستوں کے سامنے اس بات کی گواہی دیں، ان کے سامنے یہ بات رکھیں کہ کون ہے اس قابل کی اس کی پرستش کی جائے، کون ہے اس قابل کی اس کے سامنے جھکا جائے، کون ہے اس قابل کی اس کی نافرمانی سے بچا جائے، کس کی پوجا کر کے، کس کی پرستش کر کے ہماری دنیا بھی سنور سکتی ہے، ہماری آخرت بھی سنور سکتی ہے۔ اگر یہ جذبہ ہمارے اندر نہیں ابھرتا تو یہ درس قرآن سننا اور سنانا یہ سب فضول ہوگا، یہ سب ہمارے وقت کا پھر ضیاع ہے۔ یہ پھر ہم ذہنی تفنن کے طور پہ، اپنے ایک شغل کے طور پہ جس طرح کئی کام ہم کرتے ہیں بس اس کو بھی ہم کرتے ہیں، یہ بھی ایک چند کاموں میں سے ایک کام ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ عبادت اسی وقت بنے گی جب ہمارے اندر یہ جذبہ بھی پروان چڑھے کہ ہم بھی اسی طرح سے اپنے جو ہم وطن بھائی ہیں ان تک اللہ کا یہ پیغام پہنچائے، انہیں بھی شرک کی غلاظت اور گندگی سے، شرک کے گھڑے سے نکال کر توحید کے خوبصورت اس نظام کی طرف انہیں لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔